हेनरिक पोंटोपेदा का शुमार डेनमार्क के मुमताज़ और आलमी शोहरत याफ्ता कहानीकारों और नावल निगारों में होता है। ये कहानी हेनरिक पोंटोपेदा की एक मशहूर कहानी है जिसका तर्जुमा आपके लिए पेश कर रहा हूँ। दूर उफ्तादा सरजमीन में खुले समंदर के किनारे मछेरों की एक छोटी सी बस्ती है। बस्ती क्या है, रेत में आधी धंसी हुई 10-12 स्याह झोंपड़ियों का मजमुआ है। ये झोंपड़ियाँ इस रेतीली चट्टान पर कदरे पीछे हट कर वाक़या है, जिसके अमूदी कटाव के साथ दम तोड़ती हुई लहरें आकर टकराती और सफ़ेद झाग उड़ाती हैं। गर्मियों के खामोश और सुनसान दिनों में तपता हुआ सूरज झोंपड़ियों की स्याह लकड़ियों की गोंद पिघला देता और रेत गर्म होकर कदमों तले सुलगने और दहकने लगती है। ऐसे में मछेरों की इस साहिली बस्ती का अकेलापन स्वाह हो जाता है और समंदर का गहरा सब्ज पानी ताहद्दे नज़र फैली खामोशी और तन्हाई को देखकर उदासी की चादर ओढ़ लेता है। साहिल की तपती रेत या इस चट्टान के इर्द गिर्द इस वक्त कोई भी जी रूह दिखाई नहीं देता। अलबत्ता रेतली चट्टान से परे घाट पर लंगर अंदाज खाली किश्तियाँ या फिर बांसों पर झूलते माहीगीरों के गीले जाल देखने वालों को अपनी जानिब ज़रूर मुतवज्जो करते हैं, जिन्हें खुश करने की गर्ज से एक कतार में फैला दिया गया है। सूरज ढलने तक यही मंजर बरकरार रहता है, फिर जैसे ही धूप की तमाज़त कम होती है, नीम बरहना बच्चों के ग्रोह शोर मचाते साहिल पर एक दूसरे के पीछे भागते नजर आते हैं और रेतली चट्टान पर जा बजा गर्मी में झुलसी हुई रंगत वाली औरतें सिंदूरी स्कर्ट के साथ बारीक मटियाले और फूलदार ब्लाउज़र पहने आग जलाती नज़र आती हैं ताकि शाम के लिए मोटे चावल और मछली पर मुश्तमिल खाना तैयार कर सकें। मगर जब साल के वो महीने आते हैं जब दिन और रात दोनों का दौरानिया बराबर हो जाता है और समंदर की शोरीदा सर लहरें अपने जुलों में तेज़ हवाएं और तूफ़ान लेकर आती हैं, तो इस बस्ती के मछेरे अपनी चौबी झोंपड़ियाँ उठाकर रेतली चट्टान से बहुत पीछे ले जाते हैं। इन दिनों रेतली चट्टानों से सर टकराने वाली मौजों में किसी अजदहे की सी ताकत आ जाती है। बिखरे हुए समंदर का झाग फुवार बनकर रेतली चट्टान की ऊपरी सतहों पर तह दर तह बिछ जाता है। बसा औकात कोई जुनूनी लहर चट्टान को गुसल देती हुई नशेब में उतर जाती है। ऐसे में माहीगीरी कम और झोंपड़ियों की मुरम्मत ज़्यादा होती है। क्या मर्द और क्या औरतें सब के सब तख्तों के दरमियान मौजूद झुर्रियों और सुराहों को हिंद करने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं या छतों पर पत्थर जमाते नज़र आते हैं ताकि झोंपड़ियाँ तेज़ हवा में कहीं समंदरी बगलों के मानित उड़ ही न जाएं। तूफ़ान दम लेता है तो मछेरों की बस्ती थकावट के मारे नींद में डूबी हुई नज़र आती है। तब कोई शख्स बाहर निकलकर गज़बनाक समंदर से रिज़्क मांगने की ताब नहीं रखता। एक अंधेरी स्याह और तूफ़ानी रात का जिक्र है। बिखरे हुए समंदर से महेब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। शोरीदा सर लहरें साहिल से सर पटक रही हैं। तूफ़ानी हवा के थपेड़े बेकाबू लहरों की मैयत में इंतहाई ताकत और शिद्दत के साथ पानी में उभरी हुई चट्टानों से टकराते हैं तो यूँ लगता है जैसे कोई देव कामत परिंदा घबराहट और बदहवासी में उड़ते हुए अपने बड़े बड़े पर फड़फड़ा रहा है। इस लम्हे माहीगीरों की इस साहिली बस्ती के मकीन साहिल पर वाक़या एक ऊंचे रीतले टीले पर एक मध्यम सी लालटेन के गिर्द दायरा बनाते हुए बैठे हैं। जर्द रोशनी में इनके चेहरों पर बिखरी हुई ना तराशीदा और उलझी हुई दाढ़ियाँ इन्हें मज़ीद वहशी बना रही हैं। उन्होंने गिद्धों के से पुरुमीद अंदाज में अपने सर इस तरह घुटनों में दे रखे हैं जैसे उनूदगी में हों। सब के सब मोहर बलब हैं। इनके अकब में या झोंपड़ियों के खुले दरवाज़ों में बिखरे बालों वाली औरतें दिखाई दे रही हैं। अचानक समंदर से एक मुख्तलिफ आवाज़ उभरती है। यूँ लगता है जैसे हवा की मुखालिफ सिमत किसी ने दरवाज़ा खोला है, मगर वो तेज़ तूफ़ानी हवा के ज़ोर से बंद हो गया है। ये मुख्तलिफ आवाज़ सुनते ही दायरे में बैठे हुए मर्दों में कोई शख्स रींग कर रेतली चट्टान के किनारे तक जाता है और एक हाथ कान के करीब ले जाकर इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद एक और आदमी दायरे से उठकर वहां पहुंच जाता है और इसके साथ लेटकर यही अमल दोहराता है। दोनों के दरमियान तवील खामोशी को तोड़ देने वाली चंद कनूदा अल्फाज का तबादला होता है। चंद लम्हों बाद
खुरदरे कपड़ों में मलबूस, बड़ी हुई दाढ़ियों और चौड़े चकले कंधों वाले दर्जन भर मर्द अंधेरे से बरामद होते हैं। इनके हाथों में रस्से और कश्तियों में इस्तेमाल होने वाली धाती औजार हैं। वो एक दूसरे से कोई बात किए बगैर रेतली चट्टान के नशेब में उतर जाते हैं, मशरिक का रुख करते हैं। जो ही वो अंधेरे में गुम होते हैं, झोंपड़ियों के आधे खुले दरवाज़ों में खड़ी औरतें झोंपड़ियों के दरवाजे बंद कर देती हैं और एक बार फिर चार सू समंदर का महीब शोर छा जाता है। चंद लम्हे बाद स्याह आसमान के मशरक़ी किनारे पर वाक़या रेतली चट्टानों पर एक शोला भड़कता है। ये गंदे स्याह तेल में भीगी हुई गीली लकड़ी की मशल है जो सुर्ख चिंगारियां पैदा करते हुए तड़ तड़ जल रही है। काफ़ी देर इसी तरह गुजर जाती है, फिर समंदरी तूफ़ान में साहिल से कदरे फासले पर मिली जुली इंसानी चीखें सुनाई देती हैं। जैसे ही ये चीखें उभरती हैं, रेतली चट्टान के उकब में ऐन इस लम्हे मशल गुल हो जाती है और हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। साफ जाहिर है कि समंदर में किसी जहाज़ को हादसा पेश आ गया है और वो बेरहम तूफ़ानों की जद पर है। मशल की रोशनी ने बदकिस्मत जहाज़ को उम्मीद की किरण दिखाई है, मगर जहाज़ भटक कर चट्टानों से टकरा गया है और आहिस्ता आहिस्ता नामहरबान समंदर में गर्क हो रहा है। जहाज़ के अरशे पर चीख पुकार और भगदड़ मची हुई है। कप्तान की गूंजदार आवाज़ और नज़्म और ज़ब्त कायम रखने के अहकाम बदहवास आवाज़ों, खौफज़दा चीखों और मायूसी भरी गालियों में दब कर रह जाते हैं। इन आवाज़ों में से एक आवाज़ सबसे नुमाया है और वो है एक खौफज़दा औरत की चीखें। दायरे में बैठे हुए मोहर बलब गनूदा से माहीगीरों पर इन आफत रसीदा इंसानों की चीख पुकार का कोई असर दिखाई नहीं देता है। डूबते जहाज़ के मलाहों की जलाहट भरी आवाज़ और तूफ़ानी थपेड़ों से लड़ने की बेसूद कोशिशों से इन माहीगीरों पर कुछ असर नहीं होता। सहमी हुई औरत की वक्फे वक्फे से बुलंद होने वाली चीखें सुनकर वो शरारत भरी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इनके होंठों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट खिल जाती है। चंद ही लम्हे बाद समंदर की सतह पर यकायक खौफनाक तलातुम बर्पा होता है और लहरें महीब आवाज़ के साथ उठने लगती हैं और वो यके बाद दीगरे तोपों की धमक से मशाबा आवाज़ों के साथ साहिल से टकराती हैं। फिर खामोशी छा जाती है, कोई चीख सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर गुजरती है तो रितले टेलों और समंदर के दरमियान मौजें मारते मुतलातम पानी की सतह जहाज़ के मलबे से भर जाती है, जो इस तरह इधर से उधर गर्दिश कर रहा है जैसे उबलते हुए पानी के देजके में हो। पानी कुछ मलबा साहिल पर फेंक देता है और बाकी मांदा मौजों के जलों में मज़ीद थपेड़े सहने के लिए गहरे पानियों में लौट जाता है। लगता है जहाज़ के मुसाफिरों में कोई अभी तक मौत से लड़ रहा है, क्योंकि इसी दौरान में लहरें रस्से से बंधा मस्तूल का एक बड़ा सा कड़ा साहिल पर लाकर पटक देती है। इसके साथ एक मुसीबत ज़दा आदमी चिमटा हुआ है, वो मदद के लिए चीखता है। इसकी चीख में तकलीफ़ के एहसास के साथ साथ जान बच जाने की खुशी भी शामिल है। दायरे में बैठे हुए आदमी चीख सुनकर इस तरफ दौड़ पड़ते हैं और मुसीबत ज़दा आदमी के पास पहुंच जाते हैं, जो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। दायरे से उठकर जाने वाले आदमियों में से एक इसका हाथ थामने के बजाय इसके पहलू में फल का छुरा घोंप देता है। दूसरे मर्द इसके गिर्द जमा हो जाते हैं। लालटेन रेत पर सजनबी के चेहरे के करीब लाई जाती है, जहां वो आखिरी सांसें लेते हुए इन्हें फटी फटी आंखों से देखता है। ये शराब है, लालटेन बरदार शख्स अजनबी के गीले कोट का उभारा देखते हुए कहता है। बाकी इसकी तायीद में सर हिलाते हैं। एक मोटा आदमी झुककर इसके कोट की जेब टटोलता है और शराब की बोतल निकालकर अपने एक साथी के हवाले कर देता है। सबके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट खिल जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी लम्हे मोटे आदमी की नज़र अजनबी के कानों पर चमकने वाली बालियों पर पड़ती है। ये यकीन करने के लिए वो फिर खड़ा ना हो, मोटा आदमी एक बार फिर इसके पहलू में छुरा घोंप देता है और राजदारी से इसकी बालियां नोच कर इसे खून उबलते जख्म समेत साहिल पर तड़पता छोड़कर दूसरी तरफ निकल जाते हैं, जहां इसके साथी हुक लगे बांसों और रस्सियों की मदद से झाग उड़ाती लहरों में से जहाज़ का मलबा और शिकस्ता सामान
کھینچنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر جب سمندر کی سطح پر پھیلی سرمئی اور ٹھنڈی دھند کے عقب سے سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے تو ساحل کی ریت پر پنیر کے ڈبے، شراب کے ڈرم، تختے، بانس اور رسے بکھرے نظر آتے ہیں۔ جس تیزی سے لہروں نے انہیں ساحل پر پھینکا ہے، اسی تیزی سے اجنبی مسافروں کی لاشوں کی تلاشی لی جاتی ہے، قیمتی اشیاء قبضے میں لے لی جاتی ہیں، چوبی صندوقوں کو توڑ کر اور تھیلوں کو چھروں سے پھاڑ کر ان میں سے رنگین ریشمی پیراہن، ظروف اور زیورات سمیٹ لیے جاتے ہیں۔ پھر ناکارہ اشیاء کو واپس لہروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جس وقت یہ کارروائی عروج پر ہوتی ہے، ماہی گیروں کی جھونپڑیوں سے عورتیں بڑے بڑے برتنوں میں گرم شراب لاتی ہیں اور مردوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ صبح کی سردی سے ٹھٹرتی ہوئی وہ ایک دوسرے کے قریب سے مٹاتی ہیں اور ریتلی ٹیلوں کے کنارے کھڑے ہو کر للچائی نظروں سے ریت پر ڈھیر قیمتی اشیاء کو دیکھنے لگتی ہیں۔ دوپہر کے وقت جب غارت گری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو لاشوں کو نہایت احتیاط سے ریت میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوٹ کا مال اور شراب کے ڈرم خوشی خوشی جھونپڑیوں میں لائے جاتے ہیں۔ پھر ریتلی چٹان پر ایک شاندار ضیافت کا اختتام ہوتا ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں اور کیا بچے، سب بھنی ہوئی مچھلی، پنیر اور شراب سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہتا ہے اور پھر رات کی تاریکی چھانے پر کامیاب لوٹ مار اور شراب کے نشے میں سب اپنی اپنی جھونپڑیوں میں چلے جاتے ہیں۔ مگر یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، زمانے کی جب انسان نے آج جیسی تہذیبی اور تمدنی ترقی نہیں کی تھی۔ اب لوگ پرانے وقتوں کی یہ وحشتناک کہانیاں اور قصے بھلا چکے ہیں۔ چوبی جھونپڑیوں والی اس بستی کی جگہ سمندر کی موجوں نے برسا برس تک ریت کی اتنی تہ بچھا ڈالی ہیں کہ ماضی اپنے تمام تر آثار سمیت ریت میں دفن ہو چکا ہے۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ موسم گرما کی کسی خوشگوار شام جب سورج خون کی طرح سرخ بادلوں کے پیچھے غروب ہو رہا ہو اور سمندر کی سطح پر شعلوں کی سی لو پھیلی ہو، تو کسی معزز خاندان کا سربراہ جو ملک کے اس خوبصورت حصے کی سیر پر نکلا ہو، اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے اور ارد گرد کے دلکش منظر میں کھو کر بچوں کو طوفانی راتوں کی وہ وحشیانہ اور دہشتناک حقیقی کہانیاں سنائیں جو ماضی میں اس مقام پر واقع بستی میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ جس وقت وہ انہیں یہ کہانیاں سنا رہا ہوگا تو یقیناً وہ انہیں بتائے گا کہ اس مقام پر واقع مچھیروں کی بستی کی جگہ اب لائف بوٹ اسٹیشن تعمیر ہو چکا ہے۔ یہ دکھانے کے ساتھ ساتھ وہ مشرق کی سمت اشارہ کرے گا جہاں روشنی کا ایک مینار جہازوں کی رہنمائی کے لیے سر اٹھائے کھڑا ہے تاکہ وہ زیر آب زمین کی آخری حد کا تعین کر سکے۔ یہ دیکھتے ہوئے پس منظر میں دور تک پھیلا ہوا وہ ساحلی شہر بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ رہے گا جہاں کبھی وحشی مچھیرے رہا کرتے تھے۔ ریتیلے ٹیلے پر جس نے حیرت انگیز طور پر اپنی سنڈی جیسی شکل برقرار رکھی ہے، ماہی گیروں کی بستی کی جگہ پکے مکانوں پر مشتمل ملاحوں، ماہی گیروں، حکومتی کارندوں اور تجارت پیشہ لوگوں کی کالونی آباد ہے، جو عقب میں دور تک خلیج کے کنارے کنارے گھومتی شہری آبادی سے ناطہ جوڑ چکی ہے۔ اس کالونی میں ایک خوبصورت گرجا گھر ہے، تاجروں کے لیے ایک وسیع سرائے، اشیاء ضرورت کا بازار، سیاحوں کا ہوٹل اور تفریحی کشتیوں کا کلب۔ سرسبز پہاڑوں کے پس منظر میں جن میں حکومتی نگرانی میں خوب ڈھیر سارے درخت اگائے گئے ہیں، مکانوں کی سرخ چھتیں عجب بہار دکھاتی ہیں۔ موسم گرما کے خاموش دنوں میں جب سورج چند پرانی جھونپڑیوں کے تختوں کی گوند پگھلانے لگتا ہے اور ساحلی ریت کو اس قدر گرم کر دیتا ہے کہ وہ پاؤں کے نیچے دہکنے اور سلگنے لگتی ہیں، تو کالونی پھر ویسے ہی اداس و تنہا دکھائی دینے لگتی ہے جیسے زمانہ قدیم میں مچھیروں کی مذکورہ بستی دکھائی دیتی تھی۔ یہ تنہائی اور اداسی ان سیاہ بانسوں اور ان پر جھولتے گیلے جالوں تک پھیل جاتی ہے جو دھوپ میں سوکھ رہے ہوتے ہیں۔ دھوپ ڈھلتی ہے تو ساحل ریت پر اسی طرح نیم برہنہ بچے شور مچاتے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے نظر آتے ہیں، اور گرمی میں جھلسی ہوئی رنگت والی سرخ سندوری اسکرٹ اور پھولدار بلاؤزر میں ملبوس عورتیں گھروں میں تیل کے چولہوں پر چاول اور مچھلی پکاتی نظر آتی ہیں۔ ساحل کے کناروں پر مصور قطار در قطار زرد چھتریوں تلے کھمبوں کے نیچے مینڈوکوں کی طرح بیٹھے دکھائی دیتے ہیں،
جگہ جگہ شاعر ہاتھوں میں کاپیاں پکڑے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھے نظر آتے ہیں، اور سیاح اس عجیب منظرنامے کو حیرت سے دیکھتے ہیں۔ سپہر کے وقت دھوپ اور گرمی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور سفید رنگت کا ایک غبار کالونی کے اوپر چھانے لگتا ہے۔ گھروں کے باہر بطخیں، سور اور بچے عالم غنودگی میں ریت پر دراز نظر آتے ہیں۔ نیند کی ماری عورتیں بیزاری سے دروازوں سے اندر اور باہر آتی جاتی نظر آتی ہیں۔ کبھی کبھی ان کی نظریں ان جوان لڑکیوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں جو ریت کنارے بیٹھے سیاحوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور پہیلیوں میں مصروف ہوتی ہیں۔ سیاحوں کے ہوٹل کی سیڑھیوں پر چند خوش پوش ادھیڑ عمر سیاح ہاتھوں میں دوربینیں لیے ساحل کی جانب دیکھتے نظر آتے ہیں۔ ان کے عقب میں خوش مزاج عورتیں اپنے ہیٹ سروں پر جمائے، آنکھوں پر چشمے لگائے اپنے ساتھیوں کی نگاہوں کا تعقب کر رہی ہوتی ہیں۔ ریتلی چٹان پر چند ماہی گیر منہ میں پائپ دبائے اپنے جال مرمت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ آنکھوں پر ہیٹ رکھے ریت پر سو رہے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ سمندر کی طرف سرسری نظروں سے دیکھتے ہوئے آپس میں گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں۔ حد نظر تک پھیلا ہوا ہلکا نیلا سمندر یوں خاموش دکھائی دیتا ہے جیسے وہ بھی اپنی شوریدہ سری سے تھک گیا ہو۔ اس کی پرسکون لہریں یہ پیغام دیتی نظر آتی ہیں کہ ماہی گیروں، کشتی رانوں اور جہاز رانوں کے لیے زندگی اور نقل و حرکت قطعی محفوظ ہے۔ ایسی ہی ایک سپہر کا ذکر ہے۔ ایک بہت بڑا اسٹیمر دھواں اڑاتا شمال مشرق کی سمت رواں دواں نظر آ رہا تھا۔ یہ ٹو برادرز نامی برطانوی اسٹیمر تھا جو کاٹی گیٹ کی سمت جا رہا تھا، اور بظاہر اس کی منزل ناروے یا سویڈن کی کوئی بندرگاہ تھی۔ ڈیک پر سب اچھا کی صورتحال تھی۔ تھوڑی دیر پہلے آواز کی بازگشت سے زیر آب چٹانوں کی موجودگی کی خبر دینے والا آلہ استعمال کیا گیا تھا۔ کوئی خطرے کی بات نہیں تھی۔ نچلے عرشے پر سرخ دھاری دار قمیضوں میں ملبوس جرمن، سویڈش اور آئرش ملاحوں پر مشتمل ملاحوں کی ٹولی اوندے منہ سائے میں لیٹی ہوئی تھی۔ جہاز کا کپتان بذات خود نگرانی کر رہا تھا اور ساحل کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ وہ ایک اونچی جگہ اپنے کیبن میں بیٹھا تھا۔ وہ درمیانے قد کا بہت موٹا انگریز تھا۔ اس کی گردن دوہری اور چھوٹی تھی، رخسار سرخ اور پھولے ہوئے تھے اور چہرے پر ملائمت تھی۔ وہ اپنی سفیدی مائل نیلی آنکھوں سے شیشے کی کھڑکی سے سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا اور آہستگی سے سگار پی رہا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، ایک دبلی پتلی انگریز لڑکی قریباً اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور گاہے گاہے اپنی انگلیوں میں دبے سینڈوچ پر اپنے دانت گاڑ رہی تھی۔ وہ ایک پرکشش لڑکی تھی۔ دونوں خاموش تھے۔ جب کبھی کپتان بے خیالی میں کچھ آگے جھک جاتا اور اس کے سگار کا دھواں لڑکی کو کھانسنے پر مجبور کر دیتا تو وہ بے ساختہ لاڈ سے اس کی الجھی ہوئی سنہری داڑھی کو کھینچتی، مگر اس گوشت کے پہاڑ کی طرف سے ناراضی کی ہلکی سی پھنکار اسے متنبہ کرنے کے لیے کافی ثابت ہوتی، اور وہ بلی کے کسی خوفزدہ بچے کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگتی۔ یہ لٹل میری تھی۔ اس نے اپنا نام یہی بتایا تھا، مگر کیپٹن چارلز اگر کبھی اسے اس سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو اسے میری کہہ کر بلاتا تھا۔ عملہ جسے شاذ ہی اسے دیکھنے کا موقع ملتا، باورچی اور خدمتگار اسے مس کہہ کر مخاطب کرتے، اور جب وہ ڈیک پر کسی انگریز لیڈی کی طرح کوٹ پہنے نپے تلے قدموں سے روزانہ چہل قدمی کے لیے نکلتی تو ملا اس کے لیے نرم روئی سے راستہ چھوڑ دیتے۔ اس کے کسی انداز سے اس بات کا اظہار نہ ہوتا کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ اس جہاز پر 2 ماہ پہلے لیورپول سے سوار ہوئی تھی، اور اس دوران کیپٹن چارلز نے بارہا اپنی بھاری مٹھی اپنے کیبن کی میز پر مار کر اس سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اسے اگلی برطانوی بندرگاہ پر اتار کر پستی اور مفلسی اور بدحالی کی اس گندی بستی میں واپس بھیج دے گا جہاں سے وہ آئی تھی۔ مگر موسم گرما کی سبک ہواؤں اور کئی نفع بخش پھیروں نے اسے نرم کر دیا تھا۔ لڑکی کی نگاہوں میں ہمیشہ ایک التجا ہوتی اور وہ اپنا نازک بازو پیار سے اس کی موٹی گردن میں حائل کر کے اس طرح اسے دیکھتی کہ اسے چربی بھرے سینے کے نیچے کوئی شے دھڑکتی محسوس ہونے لگتی۔ وہ ہر بار اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاتا۔ میری کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ کیپٹن نے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے اب اپنی گردن کسی کی پشت گاہ سے ٹکا دی تھی۔ میری جس نے سینڈوچ ختم کر لیا تھا آہستگی سے اس کے قریب
کھنچ آئی اور اپنی سبزی مائل نیلی آنکھوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیپٹن نے اسے سرسری نظروں سے دیکھا اور دور افق پر نظریں جما کر کسی خیال میں کھو گیا۔ وہ عجیب سے سپنے دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ وہ میری کو گرمیوں کے اختتام بلکہ سردیوں کے آخر تک اپنے پاس رہنے دے، بلکہ لڑکی سے شادی ہی کیوں نہ کر لے۔ اسے اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی تھی، اور اب یہ خیال کہ وہ میری کو اپنے ساتھ نہ رکھے کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ بلا شبہ اگر وہ اس سے شادی کر لیتا تو اس کے ساتھی اس پر خوب ہنستے۔ گرینک ماؤتھ میں اس کے گھر والے بھی تضحیک و تعجب کا اظہار کرتے۔ کیوں نہ انہیں ہنسنے دیا جائے، جب تک وہ سمندر میں تھا اسے اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ اس کے ماضی کے بارے میں اس کے پاس کافی عذر موجود تھا۔ وہ ایک گھٹیا مفلس باپ کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں نے جو خوراک کی کمی کے باعث کمزور اور بیمار تھی، اسے پیٹ کی خاطر بچپن ہی میں اپنا پیشہ سکھا دیا تھا۔ میری جو بالکل بچی تھی، اسے ان باتوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ہر رات جو اس پر عذاب بن کر گزرتی، نشے میں دھت باپ ان مردوں سے لی ہوئی رقم چھین لیتا، اور جب وہ کھانے کے لیے اس رقم سے کچھ مانگتی تو انہیں لاتوں، تھپڑوں اور گھونسوں سے دھن کر رکھتے۔ میری ذلت کے معنوں سے آشنا نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ زندگی جسے وہ گزار رہی ہے ذلت کی زندگی ہے، یا نشیبی جگہوں پر کوڑے سے ہٹی سلیم زدہ گلیوں اور جھونپڑیوں میں رہنا زیادہ باعث ذلت ہے۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ یہ زندگی تکلیف دہ ہے، جس میں زخم پر زخم لگتا ہے، مار پر مار پڑتی ہے، اور ناتواں جسم کے ساتھ بھوک سے لڑنا پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک روز وہ گھر سے نکل بھاگی اور روٹی اور سائبان کی تلاش میں اس جہاز پر پہنچ گئی۔ اس دوران جبکہ کیپٹن اپنے سپنوں میں کھویا ہوا تھا اور نازک میری اس کے سینے سے سر ٹکائے غنودگی کی حالت میں اس کے سانس کے زیر و بم کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھی، انہیں کئی ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس ہوئے، اور پھر ایک بڑے جھٹکے کے ساتھ اسٹیمر ایک دم رک گیا۔ اسٹیمر کے انجن تیز آوازیں نکالنے لگے تھے۔ کیپٹن چارلز کا بھاری جسم ایک لمحے میں چستی کی حالت میں لوٹ آیا۔ اس نے میری کو اپنی گود سے پرے دھکیلا اور بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ اس نے انجن بند کر کے ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ جہاز کم گہرے پانی میں جا کر ریتلی زمین میں دھنس چکا تھا۔ ریلنگ سے سمندر کے کم گہرے پانی سے ریت پر چمکتے گھونگے اور بے شمار کنکریاں دکھائی دے رہی تھیں، جن سے اسٹیمر آہستگی سے ٹکرایا تھا۔ اس کا چہرہ جو خوف سے بالکل سفید پڑ گیا تھا، یہ یقین کرنے کے بعد کہ جہاز کے ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، دوبارہ سرخی کی طرف لوٹ آیا، اور اس نے ان ملاحوں سے جہاز کے ہر حصے سے دوڑتے ہوئے اوپر چلے آ رہے تھے گہری سانس لے کر کہا، کچھ نہیں ہوا، خیر ہے، آدھی رفتار، پیچھے کرو آدھی رفتار۔ اس نے چلا کر انجینئر کو ہدایت کی، اور جب انجن ٹھیک طرح دوبارہ چلنے لگے تھے، اس نے سگار کے کش لیتے ہوئے کئی بار اوپر سے نیچے چکر لگائے، مگر جہاز اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے چیخ کر کہا، پوری رفتار، مگر جہاز وہیں رہا جہاں وہ پھنس چکا تھا۔ انجن چیختے رہے، دھواں اگلتے رہے، مگر صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اس دوران یہ ہنگامی صورتحال ایک مصور اور اس کے لیے ماڈل بن کر کم گہرے پانی میں جال کھینچتے ملاحوں کی توجہ حاصل کر چکی تھی۔ لمحوں میں یہ خبر پوری کالونی میں اور پھر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ساحل اور ریتلی چٹان پر کالونی کے مرد، عورتیں اور بچے جمع ہو گئے۔ سب کی نگاہیں شمال مشرق کی جانب ریت سے نبرد آزمائے اس آہنی دیوار کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جس کی چنگاڑ انہیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ مردوں کے چہروں پر خوشی کے احساسات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ بات بات پر ہنس رہے تھے اور آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد جو اس ہجوم میں شامل تھی، اپنے کیمروں کو فوکس کر کے اس جہاز کی تصویریں بنانے لگی۔ سیاحوں کے ہوٹل کی سیڑھیوں پر تل دھرنے کی جگہ باقی نہ بچی تھی۔ کھلی کار میں سوار ایک پولیس آفیسر اور کمشنر بھی تماشائیوں میں شامل ہو گئے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے تھے، انہیں یہ جاننے کا تجسس تھا کہ جہاز کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہیں وہ ڈوب تو نہیں رہا۔ جلد ہی سب کو معلوم ہو گیا کہ جہاز ریت میں پھنس گیا ہے۔ یہ سن کر ایک تاجر جو اپنے دفتر میں بیٹھا تھا پرجوش انداز میں اپنی کرسی سے اٹھا اور نوکر کو حکم دیا کہ بار سے وسکی کی ایک بوتل لائے۔ ہمسائے اور دوست خوش ایک دوسرے کے پاس پہنچے اور ہر جگہ کافی کی خوشبو بھری بھاپ اڑتی نظر آنے لگی۔ حتیٰ کہ چلنے پھرنے سے معذور بوڑھے لوگ بھی کسی نہ کسی طرح نزدیکی ٹیلے پر پہنچ گئے اور چیختے چنگاڑتے اسٹیمر کو ریت کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں مشکل سے دو چار دیکھ کر پوپلی منہ سے ہنسنے لگے۔
ادھر ساحل پر لوگوں کا ہجوم تھا ہی، سمندر میں ساحل سے چند 100 گز دور اسٹیمر کے ارد گرد سالویج کارپوریشن کی کشتیوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ جب بھی کیپٹن نظر آتا ان کشتیوں سے لوگ چیخ چیخ کر اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتے۔ کیپٹن چارلز یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد جو لوگ جمع ہیں وہ اس کی موجودگی محسوس نہیں کر رہا۔ اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے اس نے تمام اجنبی لوگوں کو جہاز پر آنے سے منع کر دیا تھا اور کسی طرح کی امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کچھ ملاحوں کو 2 لنگر جہاز سے دور لے جا کر ڈالنے کی ہدایت کی۔ جہاز کی عقبی جانب مضبوط زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ انجینئر کو اس نے حکم دیا کہ وہ بھاپ آخری حد تک جہاں سرخ نشان تھا بڑھا دے، کیونکہ وہ ہر حال میں یہاں سے نکلنا اور اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتا تھا۔ ساری کارروائی کے دوران وہ بے چینی سے کبھی اوپر عرشے پر جاتا اور کبھی نیچے اترتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے وسکی کے گھونٹ بھر کر اپنا ذہنی تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری کی بلی جیسی آنکھیں برابر اس کا طواف کر رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ آخرکار دونوں لنگر ڈال دیے گئے، مشین دوبارہ حرکت میں آئی، زنجیریں اور رسے کھینچ دیے گئے، مگر جہاز نے اپنی جگہ سے 1 انچ حرکت بھی نہیں کی، بلکہ ہر کوشش کے بعد جہاز ریت میں مزید دھنستا چلا گیا۔ ساحل پر لوگوں کے ہجوم میں اضافہ ہو گیا تھا۔ جہاز کے ارد گرد جمع کشتیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی۔ ملاح ایک دوسرے کی کشتیوں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے اور آپس میں کہے لگا رہے تھے۔ انہیں خصوصی طور پر اس بات میں دلچسپی تھی کہ جہاز میں کس قسم کا مال لدا ہوا تھا۔ کپاس اور لوہا ہوتا تو انہیں اسے محفوظ مقام تک لے جانے کی زیادہ مزدوری ملنے کی امید تھی۔ وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ کپاس یا لوہا ہی ہوگا، کوئلہ ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے ساحل پر اتارنے والی کوئی مشین نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کشتیوں سے کچھ دور 6 چپوں والی ایک کشتی پانی میں کھڑی تھی۔ اس پر کمشنر سوار تھا۔ وہ بھاری جسم کا ایک باروب شخص تھا۔ وہ پروقار انداز میں کھڑا اس سارے منظر کو بظاہر عدم دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ حقیقت میں اس سے زیادہ کسی شخص کو اس معاملے میں دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ محض اپنی وہاں موجودگی کے باعث اسے قانونی طور پر یہ حق حاصل تھا کہ وہ اس رقم کا 1.5% حصہ وصول کرے جو جہاز کو وہاں سے نکالنے کی صورت میں سالویج کمپنی کو حاصل ہونا تھا۔ کسٹم آفیسر جو درمیانے قد کا موٹا شخص تھا ایک اور کشتی میں اس کے قریب پہنچا اور اسے سلوٹ کیا۔ اس نے سنہری فریم کا چشمہ پہن رکھا تھا اور دھوپ میں اس کی سرخ داڑھی چمک رہی تھی۔ تمہاری کیا رائے ہوگی آفیسر؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر دن کے درمیانی حصے میں ایسے موسم میں تمہیں سمندر میں کشتی لے جانی پڑے اور معلوم ہو کہ سب بے فائدہ رہا۔ کمشنر نے کچھ ایسے انداز میں کندھے اچکائے جنہیں کوئی معنی بھی پہنائے جا سکتے تھے۔ میرا خیال ہے اس میں لوہا لدا ہوا ہے۔ اس نے مزید کہا، لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ کمشنر نے جہاز کی سمت دیکھتے ہوئے بولا، یہ دیکھنے میں کوئی اسٹیمر لگتا ہے، برطانوی اسٹیمر۔ کسٹم آفیسر دوبارہ ہنسا۔ برطانوی اور ایسا سخت اور بہترین جیسا برطانوی گائے کا گوشت؟ اسے آفیسر تم اس کی کوئی توجیہ پیش کر سکتے ہو کہ وہ کپتان اب تک کیوں اس غلط فہمی کا شکار ہے، کس طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اب بھی وہ کامیاب ہو جائے، کمشنر نے قدرے ہمدردانہ لہجے میں کہا، البتہ اس کے ہونٹوں کے کپ کپاتے گوشے اس کی اندرونی بے چینی دکھاتے ہوئے ہمدردی کی نفی کر رہے تھے۔ معاف کیجیے اگر صاحبان، کیا یہ درست ہے کہ سالویج کمپنی کے کرین والے اسٹیمر کو یہاں پہنچنے کے لیے تار بھیجا گیا ہے؟ ایک شخص نے پوچھا۔ وہ ریشمی کپڑے کا گرے ہیڈ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے 4 تجربہ کار ملاحوں سمیت ایک کشتی کرائے پر حاصل کی تھی اور اب جذبات سے مغلوب کپ کپاتے جسم کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھ میں اس نے جاسوسوں جیسی اینک پکڑ رکھی تھی۔ کیا واقعی جیسا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے تھوڑی دیر میں اسٹیمر یہاں پہنچنے والا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے چند منٹ بعد اسٹیمر یہاں پہنچ جائے، کمشنر نے مشرق کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جزیرہ نما کی جنوبی سمت سے چھوٹے سائز کا کرین بردار اسٹیمر آتا دکھائی دیا۔ کمشنر نے اپنے ملاحوں کا اشارہ کیا، انہوں نے فوراً چپو پانی میں اتارے۔ چند منٹوں بعد کشتی برطانوی جہاز کے قریب پہنچ گئی۔
کمشنر نے نائب سے اپنا تعارف کروایا اور اس سے پوچھا کہ کیا انہیں کسی قسم کی مدد درکار ہے۔ نائب نے اوپر کپتان کی طرف دیکھا جو کیبن میں بیٹھا تھا اور کمشنر کی پیشکش دہرائی۔ کیپٹن چارلس نے، جس نے اپنے کیبن سے کرین بردار اسٹیمر کو کچھ فاصلے پر ٹھہرتے اور لنگر پھینکتے دیکھ لیا تھا، اپنے دانت بیچ کر جواب دیا، نہیں، ہمیں کسی طرح کی مدد کی درکار نہیں ہے۔ نائب کو اس کا جواب قبول کرنے میں قدرے تأمل ہوا۔ وسکی کی ایک بوتل کیپٹن کے سامنے پڑی تھی اور وہ تیسرا گلاس خالی کر چکا تھا۔ کمشنر نے اس کا جواب پا کر کشتی موڑنے کا حکم دیا اور ساحل کی طرف روانہ ہوا۔ چند گھنٹے اسی طرح گزر گئے، ہجوم بڑھتا گیا اور عورتیں اپنے خاوندوں کے لیے کھانا لے کر ریت کے ٹیلے پر پہنچ گئیں۔ وسکی کی بوتلیں لنڈائی جا رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے سب جشن کے موڈ میں ہیں۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے سمندر کی سطح میں یکایک تلاطم محسوس ہونے لگا اور وہ کشتیاں جو ہنوز جہاز کے گرد کھڑی تھیں آپس میں ٹکرانے لگی۔ اگرچہ بادلوں کا کہیں نشان تک نہ تھا، مگر سورج عجیب انداز میں دھندلا ہو گیا تھا اور افق کی جانب سمندر کی سطح بلند نظر آ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد سمندر اتنا شوریدہ سر ہو گیا کہ بپھری ہوئی لہروں کے غضب سے بچنے کے لیے ملاحوں کو اپنی کشتیاں ساحل پر لے جانا پڑی۔ انہوں نے کشتیاں ساحل پر لے جا کر محفوظ طریقے سے باندھ دی۔ اب آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور طوفانی ہوا کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ جہاز کی پوزیشن خطرناک ہو گئی۔ ریت میں پھنسے پھنسے اس کی چوڑی سمت سمندر کی جانب ہو گئی تھی اور لہریں مہیب تھپیڑوں کے ساتھ اس کی آہنی دیوار سے وحشیانہ انداز میں ٹکرا رہی تھی۔ انہوں نے دفعتاً نوٹ کیا کہ جہاز کے عرشے پر افراتفری کا سما ہے۔ ملاح ادھر سے ادھر بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ ایک کشتی نیچے لٹکائی جا رہی تھی اور لنگر کی زنجیر گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جہاز کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے آخری فیصلہ کن کوشش کی جانے والی ہے۔ جہاز کی چمنی سے سیاہ دھوئیں کے بادل مرغولوں کی صورت میں برآمد ہو رہے تھے اور عملے نے تندہی سے کام شروع کر دیا تھا۔ انجن شور مچا رہے تھے اور پھر جہاز کے انجن ایک دم بند ہو گئے۔ کئی منٹ کے وقفے کے بعد جب اندھیرا تیزی سے پھیلتا دکھائی دے رہا تھا، مایوسی کی علامت زرد جھنڈا آہستہ آہستہ چڑھایا گیا، جس نے تیز ہوا کے دوش پر لہراتے ہوئے گویا عملے کی شکست کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی بھاپ کے وصل نے بیٹھی ہوئی بلند آواز میں مدد مانگنے کا سگنل دیا۔ اب وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ سب ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے۔ ڈسٹرکٹ کی 8 ملاحوں والی کشتی ساحل پر پہنچ چکی تھی۔ سمندر میں اتارا گیا کمشنر اور ڈسٹرکٹ اٹارنی، جنہوں نے ہنگامی مدد کی شرائط طے کرنا تھی، کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کے ساتھ سیاہ کوٹ میں ملبوس ایک پستہ قد شخص بھی تھا، جس نے اپنا سرخ ہیٹ بائیں ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ یہ سالویج کمپنی کا ایجنٹ تھا، جو اس وقت اسٹیمر سے ساحل پر اتر گیا تھا جب کمشنر نے پہل جہاز کے کیپٹن سے مدد فراہم کرنے کی بات کی تھی، اور اس یقین کے ساتھ ساحل پر رہا تھا کہ آخرکار مصیبت زدہ جہاز کا کیپٹن مدد کا طلبگار ضرور ہوگا۔ اگرچہ سمندر بپھرا ہوا تھا، مگر کشتی کے مشاق عملے نے انہیں باسہولت جہاز کے پاس پہنچا دیا۔ نائب نے تینوں افراد کا جہاز پر استقبال کیا اور انہیں عرشے کے نیچے ہی آفیسرز میس میں لے گیا۔ کیپٹن چارلس پہلے سے موجود تھا، وہ نشے کے زیر اثر نظر آ رہا تھا اور اس نے لمبی میز کے پیچھے کرسی سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ میز پر ایک لالٹین روشن تھی، جس کی روشنی ٹین کی پالش شدہ دیوار سے ٹکرا کر منعکس ہو رہی تھی اور میز کے ارد گرد ساری جگہ کو روشنی بخش رہی تھی۔ باقی کمرے میں سبزی مائل اندھیرا تھا۔ کیپٹن نے تینوں اجنبی افراد سے بغیر کسی خیر مقدمی جملے کے سیدھے سوال کیا، کتنا خرچ آئے گا؟ سالویج کمپنی کے ایجنٹ نے جہاز کے مال برداری کے کاغذات دیکھنے کی اجازت طلب کی۔ جب کاغذات لائے گئے تو اس نے کارگو کی قیمت، جہاز کی گنجائش اور اس کی حالت کا تعین کرنے کے بعد حساب لگایا اور بولا 6000 پاؤنڈ۔ کیپٹن چارلس کا منہ حیرت سے کھل گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے حیرت کے دھچکے نے اس کا سارا نشہ دور کر دیا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور اس کے نیلاہٹ زدہ سفید ہونٹوں پر مایوسی سے آلودہ ایک پروقار مسکراہٹ ابھری۔ اچھا تو یوں ہیں، اس نے جیسے ان سے نہیں اپنے آپ سے کہا۔
ماحول پر چند منٹوں کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ سمندر کی لہریں جہاز کی آہنی دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ کیپٹن کے عین عقب میں ان کے ٹکراؤ سے اس تنگ کمرے میں مہیب اور عجیب ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ نوجوان اٹارنی جو ایسے بھیانک ناک منظر دیکھنے کا عادی نہیں تھا، سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد سے زرد تر ہوتا جا رہا تھا اور وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے سروں پر عرشے پر چلنے والی ملاحوں کے باری بوٹوں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ 4000 پاؤنڈ بلاخر کیپٹن نے زبان کھولی۔ ایجنٹ نے انکار میں کندھے اچکائے۔ ناممکن۔ کمشنر نے، جس کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کیپٹن کی معاونت کریں اور جہاز کے مفادات کا خیال رکھیں، معاملہ طے کرانے کی کوشش کی، مگر چونکہ اسے علم تھا کہ سالویج کمپنی کبھی بھی اپنے تخمینے کو بدلنے پر تیار نہیں ہوتی، اور یہ بات بھی اہم اور اس کے اپنے مفاد میں تھی کہ معاوضے کی رقم زیادہ سے زیادہ رہے، اس نے ہمدردانہ لہجے میں سادہ ترین انگریزی میں کیپٹن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جہاز کو درپیش خطرہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ آپ سالویج کمپنی کا تخمینہ قبول کر لیں۔ ایجنٹ نے سر ہلا کر کمشنر کی تائید کی اور مزید کہا کہ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کے لگائے ہوئے تخمینے کے مطابق رضامندی کا اظہار نہ کیا گیا تو اس کے لیے رات کے وقت بکھرے ہوئے سمندر میں اپنا اسٹیمر روکے رکھنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ اپنا اسٹیمر واپس لے جائے گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے جو ہمدردانہ اور رعایتی پیشکش کی ہے وہ بہت محدود مدت کے لیے ہے۔ کیپٹن چارلز اب بھی خاموش تھا۔ اس نے اپنا بھاری بازو میز پر رکھا ہوا تھا اور معاملہ فہم نگاہوں سے آہستگی سے باری باری سر ہلاتے ہوئے تینوں افراد کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور اپنے نائب کی طرف دیکھا جو اس کی طرف سے بطور گواہ اس جگہ موجود تھا۔ کاغذ اور پین لاؤ۔ کیپٹن نے بالآخر اسے ہدایت کی اور یک لخت تھکا تھکا دکھائی دینے لگا۔ چند گھنٹوں بعد ٹو بردرز ریت سے نکل کر آرام دہ حالت میں گہرے سمندر میں کھڑا تھا۔ سیاہ طوفانی رات میں جب ابھی ساحل کے کنارے آباد کالونی کی ہر کھڑکی سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور لوگ سالویج سے حاصل ہونے والی مزدوری کے پیسوں سے ریستورانوں میں مزے اڑا رہے تھے اور شراب خانے خوشی سے مغلوب لوگوں سے بھرے ہوئے تھے، غیر ملکی جہاز مشرق کی سمت اپنے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔